अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ बरियत के बाद अब फिर से हिसाब मांग रहे हैं और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि उनके साथ जो हुआ उसका नुकसान ना सिर्फ उनके ख़ानदान को हुआ बल्कि पाकिस्तान को भी हुआ है और इसकी सज़ा पाकिस्तान को मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये हिसाब ना किया गया तो ये मुल्क के साथ आइंदा भी खेल होता रहेगा और हिसाब इसलिए मांग रहा हूँ कि ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। मेरा मकसद किसी से इंतकाम लेना नहीं है, लेकिन मेरी मुराद ये है कि ये हिसाब लिया जाए। मुझे जजेस की जानिब से सिजिलियन माफिया कहा गया, गॉड फादर कहा गया, साजिशी शाम को आते थे और आकर बातें करते थे और इसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को मिली है। साथ ही साथ मियां नवाज़ शरीफ ने उन लम्हात का जिक्र भी किया कि जब उनकी अहलिया अलील थीं और फिर वो उनको छोड़ कर आए। आज वो अपने जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे खिताब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अहम नुक्ता ये है कि नवाज़ शरीफ क्या अपने एहतसाब के बयानिए पर वापस आ चुके हैं? मुस्लिम लीग नून क्या हिसाब किताब का फिर से ग्राउंड बना रही है? और मुस्लिम लीग नून के पास अब अवाम के सामने इसके अलावा रखने को क्या है? ये चंद अहम सवालात हैं, इनके जवाबात आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि साइफ़र केस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इससे मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात आती रहीं। एक जानिब से प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा जाता रहा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि इनके वकला कहते रहे कि ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है। लेकिन ये साइफ़र केस, इसमें सज़ा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? मामला कितना संगीन है? फ़र्द जुर्म आयद करने पे अगर अबहाम हो तो उसका फ़ायदा क्या मुल्ज़िमान को पहुंच सकता है? इन निकात पर भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और आज बड़ा अहम फ़ैसला दिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जा सकेगा। इससे पहले जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का ही, इंट्रा कोर्ट अपील के बाद आज ये फ़ैसला सुनाया गया है 5-1 की अक्सरियत से। जस्टिस मसरत हलाली ने दीगर जजेस से इख्तलाफ किया है। इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनसे मुताल्लिक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। इसके कानूनी पहलुओं पे बात करेंगे, इसके सियासी असरात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, नवाज़ शरीफ साहब कल बरी हुए। अभी बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें क्लीन चिट तो नहीं मिली, कि शायद जो उनकी ताहयात ना अहली वाला मामला था सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन कुछ वकला कहते हैं कि अब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हिसाब मांगने पे वो लौट आए हैं, अब ये पॉलिटिकल मोटिव है, यही वो बयानिया है जो बनेगा और इसी पर नवाज़ शरीफ कायम रहेंगे, या ये सिर्फ उन्होंने बात कर दी जाते जाते गुजरते गुजरते लोग आए थे और अपने कथारसिस कर लिया? नहीं, कथारसिस नहीं था, ये डिटेल उन्होंने बात की है। ये तो होता है ना कि चलते चलते एक जुमला कह देना या पासिंग रिमार्क्स जिसको कहते हैं वो दे देना, ऐसी नहीं है। उन्होंने डिटेल से बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो राहिल शरीफ के ख़िलाफ़ या जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई साजिश, जनरल फैज़ का नाम भी लिया। हाँ, तो यानी वो नाम ले के उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है, हालांकि मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई, मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ हुई, लेकिन मुल्क के साथ जो कुछ हुआ तो, और फिर ये इसलिए उन्होंने कहा जो आप इंट्रो में कह चुके हैं कि इसलिए हिसाब किताब ज़रूरी है कि आइंदा रोकथाम हो। तो जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो मियाँ साहब इससे पीछे नहीं हटे थे, अपना जो माजी का उनका एक वो है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने और कुछ लोगों ने उनको इस बात पे मजबूर कर दिया कि जी आप ये माजी का जो तल्ख बाब है फ़िलहाल नहीं खोलेंगे और नहीं छेड़ेंगे। अब नवाज शरीफ साहब का जो उन्होंने बयानिया देने की कोशिश की, तामीर और तरक्की का, लोड शेडिंग का ख़ात्मा और फिर से सब ठीक करेगा, वो सारा वो चल नहीं पा रहा। लोगों को अब ये 14 माह 16 माह की जो हुकूमत है वो पता है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, ये सारे वो कुछ नहीं कर सके तो इन्होंने क्या कर लेना है अकेले। तो अब ये और वो ये भी समझते हैं जब नवाज शरीफ साहब बैठते हैं अपने उन नौरतनों के साथ तो वो उनको कुछ और सिखाते हैं या पढ़ाते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। और जब वो पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं और जो टिकट होल्डर हैं, जब वो आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से और या कारकुन
ملتے ہیں. اب اول تو اب جو بڑے لیڈر ہیں ان کارکنوں کے بیچاروں کی رسائی نہیں ہوتی ان کی, لیکن جب وہ ملتے ہیں تو وہ کچھ اور بتاتے ہوں گے ان کو کہ جناب وہاں تو. لیکن ارشاد صاحب میرا کنسرن ہے اس کی ٹائمنگ پہ. کل وہ بری ہوئے, آج وہ یہ بات پھر کر رہے ہیں, اور اس بات کو لے کر آپ کو پتہ ہے کہ جب برطانیہ میں انہوں نے بات کی تھی, آگے بڑھیں گے. یہ بات جب الیکشن کمپین شروع ہوگی تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ زیادہ شدت سے بات کریں گے, کیونکہ انہوں نے دو چیزیں جو ہیں وہ اکیلے تو نہیں ہیں نا, ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف کے دور میں, پھر عمران خان کے دور میں جیلیں کاٹیں, مشکلات کا شکار ہوئے, تو وہ بھی تو ظاہر ہے ان کو. لیکن اس میں ایک سوال ہے, جن لوگوں سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے, آئی پی پی ہے, مولانا سے بھی بات کی ہے, کیا یہ سب نواز شریف کے ہم آواز ہوں گے؟ ہوں نہ ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیڈر تو نواز شریف ہے نا. کیا نواز شریف صاحب خالد مکسی کے کہنے پر, اچھا خالد مکسی جو بھی ہوں, بہرحال وہ ایک قوم پرست ہیں, وہ ان کے ہم آواز نہ بھی ہوں تو وہ مخالفت تو نہیں کریں گے. ایم کیو ایم والے ہم آواز نہ ہوں مخالفت تو نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ تحریک استحکام پاکستان پارٹی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں کہ جناب یہ بات نہ کریں, کم از کم یہ مناسب نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن باقی تو کہیں گے. اب اصل میں امتحان جو ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب کا, کہ شہباز شریف صاحب ان کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مریم صاحبہ کی بھی سوچ چونکہ یہی ہے جو شہباز شریف صاحب کی, اب نا جو نواز شریف صاحب کی سوچ ہے وہی مریم کی سوچ ہے. لیکن یہ بھی تو ارشاد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کنونس ہو گئی تھی شہباز شریف صاحب کی باتوں سے, وہ وقتی طور پر. اچھا دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ ایک ہوتا ہے پبلک پریشر, ایک ہوتا ہے اپنے کولیگز کا پریشر. لیکن جب آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو وہ پھر کولیگز کو تو آپ نے نہیں دیکھنا نا, وہ تو آپ کو اپنے عوام کو دیکھنا ہے, ووٹرز کو دیکھنا ہے, سپورٹرز کو دیکھنا ہے. جی کیا وہ یہ بات شہباز شریف صاحب کی اس بات سے متفق ہے ان کا سپورٹر یا ووٹر جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سنتا رہا کہ نہیں جی ٹھیک ہے اب یہ بات ہی نہ کریں, جی بھول جائیں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ میاں صاحب جو ہوا. اور جب لیڈر کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ وہ اصل میں ملک کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, قوم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, لیڈر کے ساتھ نہیں ہو رہا. لیڈر تو اپنی غلطی. لیکن شاہ صاحب دیکھیں یہ ایک کنفیوژن بھی تو پھیلا رہا ہے نا. دیکھیے اب ایک تو بات سمجھ آتی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ بیانیہ شفٹ کریں, 2-3 مہینے لگائیں, لوگوں کو ایک بیانیے سے دوسرے بیانیے پہ لگائیں, بات سمجھ آتی ہے. ایک جانب آپ کہتے ہیں میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, دوسری جانب آپ حساب مانگتے ہیں. نچلے لیول کی جو قیادت ہے اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں حساب سے مراد ہماری یہ ہے کہ ادارے خود احتسابی کریں. یعنی اب ججز جو ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ بلائے وہ اپنے کسی ساتھی کو کا حساب کرے یا دیگر ادارے کریں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو مزید کنفیوز نہیں کرے گا ان کے کارکن کو؟ نہیں, بالکل نہیں کنفیوز کرے گا. اگر وہ اس پر دیکھیں, جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتا, وہ پیر و مرشد بھی ہوتا ہے, وہ غلطیوں سے پاک مسیحا بھی ہوتا ہے, اور اس کا کہا حرف آخر بھی ہوتا ہے. لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم اس سطح پر نہیں آئے تعلیم کے ذریعے, شعور کے ذریعے, تربیت کے ذریعے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ اختلاف کریں یا لیڈر کی بات کو جھٹلائیں یا اس پہ دلیل اور منطق کے ساتھ اس کو غلط ثابت کریں. جو لیڈر نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. صحیح ہے. تو جب یہ میاں صاحب یہ نعرہ, اچھا دوسری بات یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ بلاول جو گفتگو کر رہا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے بالکل الگ ہے. وہ بھی یعنی بلاول لے رہا ہے, وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ ڈکٹیشن بند ہو جائے تو جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے, ڈکٹیشن ملتی ہے تو جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھیں. یہ بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے. اور جو ان سب کے مشترکہ حریف ہیں ان کا بیانیہ بھی موجود ہے مارکیٹ میں.
تو ظاہر بات ہے کہ بیانیے کی جنگ میں بھی پھر ان کو ایک فلیور دینا پڑے گا، فلیور دینا پڑے گا، اور ان کے دل کی آواز بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف لوگوں کو لبھانے کے لیے، رجھانے کے لیے میاں صاحب بات کریں. میاں صاحب کی تو اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا، یہ میرا سوال ارشاد صاحب آپ سے یہ، آپ نے ٹریک ریکارڈ کی بات کی ہے. جب یہ مشرف صاحب کے خلاف کیس بنا رہے تھے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا رہے تھے، اور اس وقت زرداری صاحب سے جب بات ہوئی تو زرداری صاحب نے کہا کہ سائیں میرا ڈومیسائل وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، اور یہ کام آپ بھی نہ کریں. نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے کی بات نا؟ یہ جب 2008 میں اقتدار میں آ گئے، مشترکہ حکومت ان کی بن گئی، تو انہوں نے کہا کہ بہترین موقع ہے. زرداری صاحب کو بلایا کھانے پر، اور کہنے لگے کہ جی اب بہترین موقع ہے کہ پرویز مشرف کا ہم مواخذہ ہی کر لیں. جی، نکالنا ہے نا تو مواخذہ کر کے نکالیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو دکھ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور وہ تو اس نے کیا مطلب. ویسے اب پیپلز پارٹی کیا اس پہ رائے رکھتی ہے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا ارشاد صاحب، اب یہ ہم ظاہر ہے پیپلز پارٹی اب کیا رائے رکھتی ہے، آپ بات کر رہے تھے. تو اس وقت زرداری صاحب نے کہا کہ جناب آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، آپ جب اقتدار میں آئیں تو آپ یہ کر لیجئے گا. جی، میں تو اس طرح کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. میں تو ان کو جناب رخصت کروں گا عزت احترام کے ساتھ. اس کے بعد آپ جانے وہ جانے، میں اس طرح کی کوئی کسی چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. تو یہ اس وقت کا واقعہ. بالکل ٹھیک. قاہرہ صاحب، نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ حساب لینا ضروری ہے، اور حساب اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ بند ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب کی جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس کے لیے یہ وقت موزوں ہے اور یہ بیانیہ ان کو فائدہ دے گا؟ دیکھیے، الیکشن کے اندر یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے یقیناً اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر فضا ہے اور اس کو میاں صاحب کیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیگر قوتیں جو ہیں وہ دیگر جماعتیں وہ بینیفٹ نہ لے جائے، اور ان کے پاس ادروائز بیانیہ بھی کمزور ہو گیا ان کا بہت، کیونکہ انہوں نے جو ابھی تک ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، یا ابھی دیکھیے نا حال ہی میں جس طرح وہ تشریف لائے، ان کو جس طرح فیسیلیٹیشن ہوئی اور ان کے ساتھ جس طرح اتحاد کرائے گئے جماعتوں کے، وہ پتہ ہی ہے آپ کو، دنیا جانتی ہے کہ یہ جماعتیں جب کسی کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں تو وہ کیسے کرتی ہیں. ہم بھی ماضی میں ان کے اتحادی رہے ہیں کچھ جماعتوں کے، لیکن ہمارا حکومت میں اتحاد تھا، الیکشن الیکٹورل اتحاد نہیں تھے. لیکن چلے بہرحال وہ ان کا اپنا ایشو ہے. تو میاں صاحب کا یہ ایک نیریٹو ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ یہ نیریٹو اختیار کر چکے اور پھر اس سے انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن ارشاد صاحب، جب میاں صاحب نے پہلے یہ بات کی تھی مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، تب الیکشن نہیں ہونے جا رہے تھے. تب الیکشن تو میرا خیال ہو چکے. نہیں، 18 میں جب انہوں نے 17 اور 18 میں یہ بات نعرہ لگایا تھا تو اس وقت تو الیکشن ہونے والے تھے. ایگزیکٹلی، یو آر رائٹ. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی قاہرہ صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اب میاں صاحب جو کر رہے ہیں اس کو ملک کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں، ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اہم اور طاقتور رول ہے. آج اگر آپ اپنے اداروں کے ساتھ تصادم میں کھڑے ہوتے ہیں، ہندوستان ہمارے ساتھ جو حالات کر رہا ہے، انٹرنل سیکیورٹی کے جو حالات ہیں، اور ہمارے ہمسائے میں افغانستان کی طرف سے بھی جو ہوائیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں بڑے تدبر سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، نیگوشیٹ کرنا، ان کو اس بات پہ لانا کہ وہ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں اور سیاسی عمل کو چلنے دیں، یہ ایک اور ایشو. لیکن اگر ہم ایک تصادم کی صورت میں جاتے ہیں، اور وہ تصادم اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر ہم ہماری حکومت. ارشاد صاحب، تصادم کی جو بات ہو رہی ہے، نون لیگ پہ ماضی میں بھی ایک الزام پیپلز پارٹی لگاتی رہی ہے کہ یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے تصادم کروایا اور پھر حالات یہ اکثر بدل گئے. تو قاہرہ صاحب کی بات ہے اس میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دلیل میں جان ہے کہ یہ وقت موضوع نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کے پاس سپیس لینے کا جو بہترین طریقہ ہے اور جو ترکی میں آزمایا گیا ہے وہ اردوان نے آزمایا ہے. پہلے وہاں بھی یہی چپکلش چلتی رہی، کئی وزیر اعظم نااہل ہوئے، اقتدار سے محروم ہوئے، مارشل لا تک لگے، بار بار لگے. لیکن بالآخر سیاستدانوں کو یہ سمجھ آئی کہ اگر ہماری ڈیلیوری
ہماری پرفارمنس جو ہے وہ مثالی ہو اور عوام ہمارے ساتھ ہوں تو پھر یہ سپیس زیادہ سے زیادہ لی جا سکتی ہے، سول بالادستی منوائی جا سکتی ہے، سول بالادستی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عام طور پر یہ جو بات کی جاتی ہے، جس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ جی یہ نعرے بازی ہوتی ہے ووٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ یہ اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی بھی ایک بہترین۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا ارشاد صاحب، قاہرہ صاحب نے پھر جوائن کر لیا ہے۔ جی قاہرہ صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی، آپ فرمائیں۔ ارشاد فاروق صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ تصادم کا راستہ بہتر ہے، کیونکہ آرام سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ ادارے اپنے سابق سینئر یا سابق خراب ہونے دیں، یہ رسم نہ پڑے۔ یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک کوشش ہے نا، اور پاکستان کی بہت ساری باتوں سے بھری پڑی ہے، اور لیکن کیا وہ تصادم کی صورت پر رکے، یا اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا، انہوں نے ہمیں وے فارورڈ دیا تھا سی او ڈی میں، یا اس کے ذریعے رکے؟ تو میرا خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میری جماعت سمجھتی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو راستہ ہے وہ بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی کو سزا دینا بھی مقصد ہے، تو اسی لیے کہ آئندہ نہ ہو، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ مفاہمتی عمل کے ذریعے آگے چلتے ہیں تو شاید وہ زیادہ پاورفل راستہ ہو۔ اچھا، ایک جو راستہ ہمیں نظر آیا وہ ترکی میں نظر آیا کہ وہاں ہم سے زیادہ یہ صورتحال تھی، حکومتیں بنتی تھیں، بگڑتی تھیں، وزیر اعظم جیلوں میں بھی جاتے تھے، لیکن اردوان نے ایک راستہ دکھایا، وہ یہ ہے کہ حکومت کی اور وزیر اعظم کی اور حکمران جماعت کی پرفارمنس اتنی شاندار ہو، اتنا مثالی ہو کہ اس کے بعد پھر کسی کو مداخلت کی نہ ضرورت ہو نہ جرت ہو۔ تو یہ سب سے بہتر راستہ نہیں ہے؟ یہ بھی بلا شبہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ارشاد صاحب۔ جو مستحکم جمہوری عمل ہے نا، وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اداروں کی پرفارمنس، وہ پارلیمان ہے، وہ ہماری اسمبلیاں ہیں، وہ سول حکومتیں ہیں، جب ان کی پرفارمنس اپ ٹو مارک ہوگی، بہترین ہوگی، ان کی فنکشننگ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، تو یقیناً باقی ادارے ان کے نیچے آ جائیں گے ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ لیکن یہ کوئی شارٹ ٹائم میں کسی قانون بنا دینے سے، کسی ایک بندے کی خواہش کر لینے سے تو نہیں ہو جانا۔ اس کے ساتھ تو آپ کو ایک تسلسل سے ایک عمل ہے جس میں چلنا ہے، اور صرف اداروں نے نہیں، قانون نہیں بدلنے، پورے سماج کی عادتیں بدلنی ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے اینگل بدلنے ہیں، لوگوں کے ریئیکشن تبدیل ہونے ہیں، تب جا کے ہم اس پوزیشن میں آ سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی تو ہم سے بہت مختلف ملک ہے، لیکن وہاں سلطنت عثمانیہ سے لے کے ان کے ملک کے اندر ایک خاص مزاج رہا ہے، وہ ایک قوم رہے ہیں، وہ دنیا کے حاکم رہے ہیں، ان کے ہاں ریئیکشنز اور طرح ہیں، اور پھر ان کی سیاسی جماعتوں نے بھی استحکام پکڑا ہے، ان کی اکانومی ہم سے کہیں اور کھڑی ہے، اس اکانومی کو مستحکم کرنا، اس کو بہتر کرنا، اور وہاں بھی رائٹ ونگ لیفٹ ونگ کی ایک بڑی لمبی لڑائی رہی، لیکن ہمارا کوئی تمثیل نہیں ہے ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ اس وقت بہت مشکل حالات۔ قاہرہ صاحب ٹھیک ہے بات، ابھی زرداری صاحب کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2-3 ہفتے اگر الیکشن آگے بھی چلے جائیں تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن صاحب نے الیکشن کی تاریخ کے لیے سب سے زیادہ زور لگایا، سب سے زیادہ آپ مطالبہ کرتے رہے۔ یہ تضاد یا دو مختلف اپروچ، اختلاف کس حد تک ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین میں؟ کوئی اختلاف والی بات ہے، زرداری صاحب نے کوئی الیکشن کا ڈیلے مانگا ہے؟ زرداری صاحب نے کوئی کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے؟ بالکل نہیں کہا۔ ایک انٹرویو میں کسی انٹرویور نے کہا جی کہ کیا آپ کا خیال ہے الیکشن وقت پہ ہو جائے گا؟ میں نے وہ سوال سنا نہیں ہے، لیکن کوئی سوال اس طرح کا ہوگا، یقیناً ہوگا کہ جی الیکشن کیا وقت پہ ہو جائیں گے یا ڈیلے ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، ہاں اگر کوئی 10 دن آگے 8 دن آگے ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی کسی مجبوری کی وجہ سے تو اور بات ہے۔ تو یہ جو 8-10 دن آگے کر دینے کا عمل کہنا ہے، یہ ایک سوال کے جواب میں کیجول سی بات ہے کہ اگر تھوڑا بہت آگے میں ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو نتھنگ رانگ، لیکن الیکشن کے التوا کی بات تو وہ نہیں کر رہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لینے کے بعد بات کریں گے آج جو سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کا فیصلہ دیا ہے، اس پر ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا, 5-1 کی اکثریت سے جسٹس مسرت ہلالی نے اختلاف کیا, اور جو سویلینز کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں چلانے کی اس کی اجازت دے دی, اور بالخصوص جو 9 مئی کے 102 ملزمان ہیں ان کے فیصلے سے متعلق یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو احکامات ہیں فیصلے سے پہلے ان کو خاطر میں ضرور لایا جائے گا. اب یہ ایک شرط بھی عائد کر دی گئی ہے. پاکستان کے موجودہ حالات اور اس سے پہلے بھی دہشت گردی نے جس طرح پاکستان کو متاثر کیا, پھر پاکستان کے اندر ایک آئیڈیل نظام انصاف کا نہ ہونا, ان حالات میں یہ فیصلہ آنا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور بالخصوص جو مختلف پولیٹیکل سکول آف تھاٹس ہیں وہ اپنے کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, کوئی تحفظات کا اظہار بھی کر رہا ہے. اچھا, یہ وضاحت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ نے آج کوئی فیصلہ نہیں دیا. اپیل, انٹرا کورٹ اپیل پر انٹرا کورٹ اپیل تھی اس فیصلے کے خلاف جو 5 ججز نے دیا تھا, جس میں ایک تو ملٹری کورٹس کی ساری کارروائی کو کالعدم قرار دیا تھا, آرمی ایکٹ کی ایک شق کو کالعدم قرار دیا تھا, 21D, اور اس کے بعد ٹرائل کو روک دیا تھا. تو آج عدالت نے اس فیصلے کو پر حکم امتناعی جاری کیا ہے, عبوری حکم ایک جاری ہوا ہے, جس کے تحت ٹرائل جاری رہے گا, لیکن کوئی فیصلہ ملٹری کورٹ نہیں کر پائے گی جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا. حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوتا ہے. اگر تو اپیل منظور ہو جاتی ہے تو تب وہ حتمی فیصلہ بھی کورٹ کر پائے گی, ملٹری کورٹ جو ہے. لیکن اگر اپیل منظور نہیں ہوتی, فیصلہ برقرار رہتا ہے, تو پھر ملٹری کورٹ کی کارروائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈر آف دا ڈے ہے, یہ عبوری حکم ہے. عبوری حکم ہے, صحیح ہے, عبوری حکم ہے, کیونکہ خواجہ حارث صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے کہ اگر آپ, چونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, کورٹ نے یہ کہا کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کر لیں. اس نے کہا جی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ وجوہات تو اس فیصلے کی اس میں تفصیلی فیصلے میں آئیں گی نا. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ حکم امتناعی جاری کر دیں, اور یہ عدالتی روٹین ہے کہ جب عبوری کوئی تفصیلی فیصلہ نہ آیا ہو اور عدالت کارروائی کر رہی ہو تو وہ حکم امتناعی جاری کر دیتی ہے, تاکہ تفصیلی بحث جو ہوگی وہ تو فیصلہ آنے کے بعد ہوگی, تفصیلی فیصلہ جس میں وجوہات ہوں گی. تو اس بنیاد پر یہ حکم امتناعی جاری ہوا ہے. صحیح ہے. اب جو حتمی فیصلہ ہونا ہے کہ یہ فیصلہ برقرار رہنا ہے, اور دلچسپ بات ہے 5 ججز کا فیصلہ تھا اور 5 ججز نے ہی اس کو معطل کیا ہے. 6ٹھی جج جو تھی مسرت ہلالی صاحبہ, اس نے اختلاف کیا, اس نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں. اب اس میں 2 نقطہ نظر ہمیشہ سے رہے ہیں. ایک تو نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا کہ جی سارے معاملات جو ہیں سویلین کورٹس میں جانے چاہیے, سویلین کورٹس کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے, سول بالادستی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ خصوصی سلوک نہ ہو. لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جو بنیادی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, خاص طور سے سیکیورٹی سے متعلقہ, یہ جو سول کورٹس ہیں یہ اس کو ایک تو لٹکا دیتی ہیں, اور بسا اوقات ارشاد صاحب بات جاری رکھیے گا. حافظ احسان احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر قانون ہیں, مایناز قانون دان ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ارشاد صاحب. بسا اوقات ٹیکٹیکل بیسز پہ, گراؤنڈز پہ بڑے سیویئر قسم کے اور سنگین قسم کے جو جرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آزادی مل جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹھ وقار صاحب جو فارمر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے کوئی 170 کے قریب لوگ جو تھے چھوڑ دیے تھے, دہشت گرد جو تھے. تو اس لیے ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جی یہ ایک تو معاملات جو ہوں سیکیورٹی سے متعلقہ ان کو جلدی نمٹانا ضروری ہے, اس کو طوالت نہ دی جائے, اور دوسرا ملٹری کورٹ میں ہو تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کسی سنگین مجرم کو رہائی نہ مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نقطہ نظر موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے, لیکن حافظ احسان صاحب چونکہ ایکسپرٹ ہیں,
وہ ہم رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے عدالت کا، حکم امتناعی جو جاری ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا آئندہ کے لیے اب یہ روایت بنے گی کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس ہی میں چلا کریں۔ جی حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ارشاد عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ جو سب سے پہلے ایک چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا بھر کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یا آپ کے ایسفنیج کے ہیں، یا آپ کے آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ملک کے اندر یا باہر، یا ملک کے اندر ویپن اٹھا کے ریاست کے یا ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کے اندر دنیا بھر کے قوانین کیا ہیں؟ وہ دنیا بھر کے ہر ملک کے اندر قوانین یہ ہوتے یہ ہیں کہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اسپیشل لا بنتے ہیں، اسپیشل پروسیجر بنتا ہے، اور اسی اسپیشل پروسیجر کے اندر لوگوں کو کاگنیزنس کیا جاتا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ چاہے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پاکستان ہے، اور یہ سارے ممالک ہیں۔ اب اس کی دوسری فیز آتی ہے۔ دوسری فیز یہ آتی ہے کہ کیا دنیا کے ان ممالک نے ان لا جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان کو اپنے ملٹری لاز کے اندر کور کیا ہے یا نیشنل سیکیورٹی لاز کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے بہت سارے ممالک نے یا ملٹری لاز کے اندر ہی اسے رکھا ہے، یا انڈیپینڈنٹ نیشنل سیکیورٹی لاز انہوں نے بنائے ہیں، اور اس کے اندر ایک انہوں نے اسٹرنجنٹ میئرز بھی دیے ہیں۔ اب تیسری اس چیز کے اندر ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ لاز جو تھے جس کے اندر یہ تھا کہ کوئی ایسفنیج ہے یا ریاستی اداروں پہ حملہ ہوتا ہے، یا ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یا ایسفنیج کرتا ہے، یا بغاوت کرواتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ملٹری کا امپلائی جو ہے، جو ریگولر امپلائی نہیں ہے، آپ کا سویلین ہے، تو اس کو ٹرائی کس طرح کیا جائے۔ تو 1952 کے اندر جب یہ لا بنے تو اس کے بعد 1967 تک یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ 1967 کے اندر صرف امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ اگر کوئی شخص پاکستان آرمی کے جو 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، آرمی، نیوی اور ایئر فورس، اگر ان کا ریگولر امپلائی نہیں ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو آپ ان کو ملٹری لاز کے اندر کاگنیزنس بھی لے سکتے ہیں، جس میں سیکشن 59(4) ہے سیول اوفینس بھی، اور آپ ان کو جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کرتے ہیں۔ اب جب یہ چیز تھی، یہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا۔ اس کے بعد جو 1973 کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا تو وہاں پہ کلیکٹیو وزڈم یہ آئی کہ یہ لاز اور بہت سارے لاز تھے، ان کو 268 جو آرٹیکل کا تھا اس کے نیچے رکھا گیا، ویلیڈیٹ کیا گیا اور ان کی کنٹینیوٹی رکھی۔ ساتھ ہی اس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ یہ کر دی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو تھی، جو فنڈامنٹل رائٹس اس کی بات کی جاتی ہے، اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 8 جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹس کا، اس کے اندر انہوں نے سب آرٹیکل 3 جو انٹروڈیوس کر دیا کہ ان لاز کی ایکسیپشنز موجود ہے اور ان کو آپ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے۔ اب یہ معاملہ جو ہے پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، تو آج جو 2023 کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، یہ 75 میں بھی باتیں ہوئی تھیں کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب نے کہا ڈیو پروسیس آف لا ہے۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ 268 بھی آئی ہے، آرٹیکل 8 بھی آیا ہے، اور اس کے اندر پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی بھی ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 25 کی بھی ایک وائلیشن ہے کہ ایک شخص ایسا سویلین ہے کہ آپ اس کو ریگولر کے اندر لے کے جائیں اور پھر اس کے اندر آپ اس کو دوسرے کو ملٹری کورٹس کے اندر لے کے جائیں۔ سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا کہ کوئی آرٹیکل 25 کی وائلیشنز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کلاس سے نکل کے دوسری کلاس کا کوئی کاگنیزنس کرتا ہے یا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے مطابق وہ پروسیجر اڈاپٹ کرے گا۔ اور فائنلی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس سے سمجھتا ہے کہ وہ پروسیس ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ہائی کورٹ میں بھی آ سکتا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ جو پریسیڈنٹ تھا، آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایون جو 23 اکتوبر والی ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی اس لا کو، ان پرنسپلز کو، اس پریسیڈنٹ کو ریوزٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی کئی ججمنٹ آئی، 96 میں آئی، 2007 کے اندر آئی، پھر 2015 کے اندر آرمی پبلک اسکول کے بعد آئی، پھر 2017 میں۔ اس ملک کے 4 چیف جسٹسز جو ہیں وہ اس ججمنٹ کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر بات یہ ہوتی کہ اگر ٹیررسٹ کا ٹرائل جاتا اور وہاں کے اوپر جا کے 67 کے امینڈمنٹ پہ بات آتی تو بات شاید سمجھ میں آتی کہ شاید سپریم کورٹ نے کسی اور اینگل سے اس کو دیا ہے۔ جی اب یہ ہے کہ معاملہ تو صرف گیا تھا 9 مئی کی حد تک، اور اس 9 مئی کی حد تک یہ کہا گیا کہ ان کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے چونکہ یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، یہ شاید جو ہے ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، اور اگر انٹینشن نہیں ہے تو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر ان کو ریگولر ٹرائل کے اندر جانا چاہیے۔ اب پریئر بھی یہ تھی، کنٹینشنز بھی نہیں تھی، اور نیریٹیو بھی یہ بنایا گیا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے
نے کیا کیا کہ 9 مئی سے آگے جا کے وہ جو ایک پروسیس تھا 67 سے شروع ہوا تھا 55 سال سے چل رہا تھا, سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا دو لائن سے. اب جب وہ 2 لائن کیا تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پراپر ہیئرنگ کی اس معاملے کے اندر؟ ٹھیک ہے. حافظ صاحب, اب سوال یہ ہے کہ آج کا جو ایک حکم آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 102 ملزمان ہیں ان سے متعلق حتمی فیصلے سے پہلے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کی شرط لازمی ہے. اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ آج کے فیصلے کی تشریح کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں, جب فیز 1 اس کیس کا چل رہا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک ایشورنس دی کہ جتنی دیر یہاں پہ کیس ہے یہ اگلی ڈیٹ تک ہم ان کا پروسیس نہیں کریں گے اور آپ ایک فیصلہ کریں. یہ بات ایک ہوئی تھی. اب یہ جو کاگنیزنس بھی ہوا, یہ 102 لوگ تھے, ان کے ٹرائل جو تھے اسی سٹیج کے اندر رک گئے. اب جب 23 اکتوبر والی بات آئی تو ایک ہی دن ہیئرنگ کر کے تو بات صرف جو تھی 9 مئی کی تھی, ایک فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کے اندر 2 لائنز کے اندر آپ نے کہا کہ الٹرا وائرسوں کا. اب اس کی جو نوبت آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, جس کی طرف ارشاد عارف صاحب پہلے فرما رہے تھے, وہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ریویو جورسڈکشن کے اندر نہیں ہے. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے, جس کو پچھلا جو بینچ جو اس کا حصہ تھا اس نے اس کو سسپینڈ کیا, موجودہ چیف جسٹس نے جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا, انڈوس کیا, اور اس کے نیچے سیکشن 5 کے نیچے یہ اپیل چل رہی ہے. اور جب بھی پاکستان کے سسٹم کے اندر آپ فرسٹ اپیل کے اگینسٹ جاتے ہیں اگلی ہائر اتھارٹی کے اندر اور ایڈنٹیکل ججمنٹس بھی موجود ہوں, تو جنرلی جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہیں یا اپیلٹ اتھارٹیز اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیتی ہیں کیونکہ اس کو ایز اے رائٹ آف اپیل جو وہ ٹریٹ کی جاتی ہے. تو آج بھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا. ہاں, ایک چیز آئی ہے اس چیز کے کہ جو آپ کے ملک کے اندر ایک لیگل ویکیوم آیا ہوا تھا, جس کی طرف آپ بینچ نے اشارہ بھی کیا کہ جی 9 مئی والے تو 102 بندے چھوڑے نا, جو آپ کے ملک کے اندر ایک ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی ہے جس کے اندر جو آپ کے نوجوان جو ہیں اور آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کو ہم کس طرح اس سسٹم کے اندر باہر رکھ سکتے ہیں جب یہ بنیادی کانٹروورسی جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فرسٹ راؤنڈ کے اندر نہیں تھی. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس کے اندر ایک مظاہرہ کیا ہے کہ آپ اس کا آؤٹ کم نہیں کریں, آپ اس پروسیس کو جو ہے وہ چلنے دیں, لیکن اس کا فیصلہ ہمارے سے مشروط ہوگا. اب وہ جو 23 اکتوبر والی ججمنٹ ہے اس کی ریزننگ پہلے آ جانی چاہیے تھی کہ اگر آپ کسی لا کو الٹرا وائرس کرتے ہیں تو فوراً ریزننگ آنی چاہیے, اتنی ڈیلے نہیں ہے. اب اگر وہ ان کی ریزننگ آئے گی اس کے بعد جو ہے اچھا یہ بات تو کلیئر آپ بھی لی جائیں گی اور پھر سپریم کورٹ کو چاہیے کس کا. آپ صاحب آپ نے جو کہا نا کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اسپیشل لاز بھی بنتے ہیں, اسپیشل کورٹس بھی بنتی ہیں. ہمارے ہاں اسپیشل لاز بھی موجود ہیں اور اسپیشل کورٹس یہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اس کی صورت میں موجود ہیں. وہ بھی ٹرائل جو ہیں وہ جلد ختم کرتی ہیں, سزائیں سخت سے سخت دیتی ہیں, گواہوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. وہ سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں جو ایک اسپیشل کورٹ کے لیے ہونے چاہیے. ان کی موجودگی میں اس کیس کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایک اسپیشل کورٹ یا ایک اسپیشل پروسیجر نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت 97 کا جو ٹیررزم ایکٹ ہے اس کا اپنا پروسیس ہے. پاکستان کے اندر اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. پاکستان کے اندر اگر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کرمنل سسٹم ہے اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. پاکستان کے اندر ایک سمری پروسیڈنگز کے ٹرائل ہیں تو اس کا میجسٹریٹ کی حد تک ایک اپنا کانسیپٹ ہے. پاکستان کے اندر اگر فیملی ٹرائلز ہونے ہیں تو اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. اور اسی طرح دنیا کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے اپنے اس کو اوور لیپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ایک ریگولر کرمنل سسٹم کے ہوتے ہوئے دوسرا سسٹم ہو نہیں سکتا. یہ کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسپیشل سسٹم ہے اس کے سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی ڈسکرپشن سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون ایسا شخص ہے جس کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, بحث اس حد تک جانی چاہیے. لیکن آپ اس بحث سے آگے جا کے آپ کہیں لا ہی نہیں ہے, تو جب لا ہی نہیں ہے تو بحث تو ختم ہو گئی. پھر اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر کیوں اسپیشل لاز بنتے ہیں؟
امریکہ کے اندر جب 9/11 بنا تو انہوں نے اپنا ایک نیا ڈپارٹمنٹ، ایک نیا لا کھڑا کیا. ابھی جو ہے جو آپ کے سائبر کرائمز ہے اس کے اندر ہر ملک جو ہے وہ سوشل جو میڈیا اس کے اوپر اپنے اوفینسز ہیں. آپ سنگاپور جیسے ملک کے اندر سوشل میڈیا کی اگر وائلیشن کرتے ہیں تو 10 سال اس کی قید ہے اور اس کا جرمانہ جو ہے وہ پاکستان کے ملین. سوال یہ ہے، میں نے تو یہ کہا کہ اسپیشل لاز بھی موجود ہیں، اسپیشل کورٹس بھی موجود ہیں. یہ جو دہشت گردی کا ہی واقعہ ہے نا، دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہ موجود ہیں اور اسپیشل لا کے تحت ہی ہیں. اس میں اور ملٹری کوڈ میں فرق کیا ہے یہ مجھے ملزمان کا کیا فرق ہے؟ کون سے ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کون سے ملزم کو ملٹری کورٹس میں لے کے جایا جائے گا؟ جی اچھا، اب یہ ہے کہ اگر آپ فار دا ٹائم بینگ اگر آپ نہ 9th مئی کو سامنے رکھیں نہ کسی اور چیز کو سامنے رکھیں تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا ایسفنج ہے، پاکستان کے اندر جو ریاستی اداروں کے خلاف کو کھڑا ہوتا ہے یا ملٹری انسٹالیشنز پہ کو حملہ کرتا ہے یا ریاست کے اندر بغاوت کرتا ہے ملٹری آفیشلز کے ساتھ مل کے کنائبڈ کر کے، یا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھ کے ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سیکورٹی بریچز کے اندر آتے ہیں، تو اس کے متعلق پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کی اور وہ قانون سازی جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز وہ آ جاتی ہے جو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو سویلینز پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے وہ بریچ کیا اور ملٹری انسٹالیشنز کے اندر گئے اور وہاں پہ جا کے آپ کے سامنے وہ پکچرز بھی ہیں. اب وہ جو پکچرز آ گئیں تو لا جو ہے وہ انٹینشن نہیں دیکھتا، لا آپ کا ایکٹریسیا دیکھتا ہے. مثلا اگر آپ کسی کو مکہ مارنا چاہیں یا آپ کسی کے گھر گھس جائیں اور آپ کہیں میری تو نیت نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، لیکن لا آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ جو آپ کی جہاں پہ آپ کی آزادی تھی اس سے آپ آگے گئے. اب وہ جو لا تھے جب آپ کی پارلیمنٹ بھی لیجسلیٹ کرتی ہے، اس کو سپریم کورٹ بھی ویلیڈیٹ کرتی ہے، تو وہ جو سارے ایشوز ہیں اب کیوں یہ اس کے اندر آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ جو آپ کے امپورٹنٹ ایشو ہوتے ہیں، اسپائی کے ہوتے ہیں، آپ کی ملک کی سازش ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، آپ ان کو کبھی بھی اوپن کورٹس کے اندر ٹرائی نہیں کرتے. اس کے اندر ایویڈنس بھی ہے، اس کے اندر وٹنسز کی پروٹیکشن بھی شامل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ریگولر اینٹی ٹیررسٹ کے جو ٹرائل ہو رہے تھے آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ججز بھی شہید ہوئے، آپ کے وٹنسز بھی مارے گئے اور آپ کے ججز نے ریفیوز کیا، حالانکہ وہ لوگ جو تھے وہ ملٹری وائلیشنز کے اندر نہیں انوالو تھے، اور پھر آپ نے ان کو جیل کے اندر پہلے لے کے گئے، پھر جیل کے اندر بھی جا کے آپ نے ان کے آگے پردے ڈالے کہ نہ وہ دیکھ سکے کہ جج کون ہے، اور آپ نے ان ساروں کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی چھپائی. جب آپ اس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہوں اور آپ ایز اے ہول بات کر دیں کہ جی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، جی ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے، یا آرٹیکل 10A نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے اصل نیشنل ایشوز ہیں ان کو، اور جو ایک عام آدمی جو جرم کرے اس کے ڈیو پروسیس آف لا کو ہمیشہ سے علیحدہ. حافظ صاحب یہ بڑا ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کر لیا، بس بریف کمنٹ یہ کر دیں. نواز شریف صاحب جو ان کے ریفرنسز تھے وہ اب بری ہو چکے ہیں، مزید وہ اب سزا یافتہ بھی نہیں ہیں، لیکن تاحیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا الیکشن قانون میں ترمیم کے بعد. اب نواز شریف صاحب کیا اہل ہیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اس کا تعین ہوگا؟ دیکھیں، جو میاں صاحب کے 2 حصے تھے، ایک حصہ وہ تھا جو ان کی کرمنل کنوکشنز تھیں، اور وہ کرمنل کنوکشنز تھی ان کی 2 کیسز کے اندر. 3 کیس نیب نے فائل کیے تھے، العزیزیہ، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ. پہلے وہ فلیگ شپ کے اندر بری ہو گئے، پھر ایون فیلڈ کے اندر جو ہے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا، اور اس کے بعد العزیزیہ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل انہیں ایکوٹ کر دیا ہے. اب ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر اپنے نامینیشنز پیپر جمع کروا سکتے ہیں. لیکن دوسری جو ان کے اوپر لیگل ہچ ہے، جس کے اوپر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، کانٹروورسی بھی ہے، کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 2 ججمنٹس ہیں، ایک پاناما کے ڈکلریشن جو 62(1)(f) کا ہے، اور دوسرا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنی دیر تک کسی شخص کے خلاف کورٹ آف لا کا 62(1)(f) کا ڈکلریشن موجود ہے اتنی دیر تک وہ پاکستان کی کسی بھی الیکٹرل پروسیس یا پولیٹیکل پارٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اب یہ جو ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے وہ یہ لیا رہا جائے کہ سیکشن 232 کے نیچے امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور جہاں پہ قانون کے اندر میعاد نہیں ہے وہ 5 سال ہے. دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے نیچے
آپ کا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا 62(1)(f) کا, آپ اس کو آرڈنری لیجسلیشن سے نلیفائی نہیں کر سکتے. اب یہ ساری معاملہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آپ نے دیکھا کل کاگنیزنس لے کے سارا کیا ہے. یہی فیصلہ جو ہے وہ اب چیف جسٹس کا بینچ یا جو بھی وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے جو کمیٹی بنائے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ 62(1)(f) 5 سال کے لیے 5 سال سے زیادہ ہے. اگر 5 سال سے زیادہ ہوا تو میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہیں, اور اگر 5 سال سے کم ہوا تو میاں صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس پہ لوگ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے, اور اگر وہ ممبرز بن جاتے ہیں تو پھر جو بھی جس کے نمبرز ہوں گے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب آپ کے وقت کا. ایک بار دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بلاول صاحب نے ویسے کل گجرانوالہ میں جلسہ کیا. پیپلز پارٹی کی پنجاب میں جو حالت ہے اس کے مطابق تو وہ جلسہ ٹھیک تھا. اچھا. اور جلال پور جٹا میں مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا. نون لیگ کی جو پنجاب میں روایت اور تاریخ ہے اس کے حساب سے وہ جلسہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں تھا. یہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی ان کی حالت کے مطابق تھا؟ نہیں دیکھیں, اب لیگیسی جو نون لیگ کی پنجاب میں ہے وہ پیپلز پارٹی کی تو ویسی نہیں ہے نا. یہ بھی تو ہے سارا سلسلہ. اور جو کلیم ہے جو ان کا بیس کیمپ ہے وہی پنجاب ہے نون لیگ کا. کمپیریزن میں کر رہا ہوں, مطلب بلاول صاحب نے بھی کوئی 50,000 بندہ نہیں اکٹھا کیا تھا, لیکن ٹھیک تھا. گجرانوالہ میں اب جہاں نہ پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ ہے نہ پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ ہے, ساری نون لیگ کی ہے, تو ٹھیک تھا, مطلب گزارا. کیا جو آپ بات کر رہے تھے کہ بلاول صاحب جو اپروچ لے رہے ہیں اور وہی اپروچ جو ہے وہ ایک ٹیس بھی بن رہی ہے میاں صاحب کے لیے, لیکن الٹیمیٹ اگر سارے ایک ہی جیسی اپروچ لینے لگ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر مقابلہ ہوگا. جو پھر تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے نا کہ جو سب سے زیادہ بولے گا اور جس پر لوگ یقین کریں گے پھر اسی وہ آگے بڑھ جائے گا نا. یہ مسئلہ اعتبار کا بھی ہے نا کہ اعتبار کس کا کیا جاتا ہے, میاں صاحب کا کیا جاتا ہے, بلاول صاحب کا کیا جاتا ہے, یا جن پر اعتبار کیا ہوا ہے اسی پہ برقرار رہتے ہیں. یہ مقابلہ یعنی ماحول بنے گا, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. جالب پھر سے ہمیں نظر آئے گا, فیض ہمیں نظر آئے گا. مصیبت یہ ہے اب کہ جو اب سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری, سب کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اب یا موسیقی کی طرف چلی گئی ہیں یا وہ جھگڑالو قسم کے جو یا بدتمیزی کی طرف اس کی طرف چلی گئی ہیں. اب وہ جو شعر و شاعری ہوتی تھی اور ایک لوگوں کے دلوں کو گرمایا جاتا تھا, تلمیح ہوتی تھی, اشارے ہوتے تھے, ایک مہذب انداز ہوتا تھا للکارنے کا بھی. یعنی جو جالب صاحب تھے یا شورش کاشمیری صاحب تھے وہ للکارتے تھے نا حکمرانوں کو, لیکن ان کی شاعری کے اندر ایک اس چیز سے ہٹ کے بھی ایک وہ شاعری ہے, ادبی چاشنی ہے. میں نہیں مانتا ایسے دستور کو, صبح نوے نور کو میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. اب اس میں ایوب خان کو نکال بھی دیں تو تب بھی, یا 62 کے آئین کو نکال بھی دیں تو اس میں ایک ادبی چاشنی ہے, اس کے اندر ایک حسن ہے, زبان کا چسکا ہے. تو وہ چیزیں اب نہیں رہیں. اب ہمارے ہاں جو نعرے ہوتے ہیں وہ بھی بس ایسے ہی ٹک ٹاک آ گیا ہے. ارشاد صاحب نہیں, اب جو لوگ نعرے بنا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے, بڑے بڑے کالم نویس اور اچھی زبان لکھنے والے, لیکن نعرے وہ ایسے سطحی قسم کے ہوتے ہیں. اب مجھے کیوں نکالا کیا نعرہ تھا, لیکن وہ لگا اور بڑے زور شور سے لگا, چلتا رہا. صحیح, ٹھیک. تو اب یہ بھی ٹائم ارشاد صاحب ختم ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے یہ. ویسے بہت شکریہ, آپ کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.